बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। इस्माइल हनिया के कमरे में पहले से बम मौजूद था। एक बहुत बड़े अखबार ने ये दावा कर दिया है। उसके बाद दुनिया भर में खलबली मच गई है। उनकी नमाज जनाजा के मौके पर पाकिस्तान में से कौन गया है ये भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त, और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। सबसे पहले तो हमास के सरबरा इस्माइल हनिया और उनके मुहाफ़िज़ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, और ये कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अदा की गई है। जबकि फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान में सरकारी सतह पर आज यौम सोग है और कई शहरों में एहतजाज भी किया जा रहा है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इस्माइल हनिया की जो नमाज जनाजा अदा की गई दारुल हुकूमत दोहा में, और वहाँ उनकी जो तदफीन है दोहा के शुमाल में लुसेल के एक कब्रिस्तान में की जाएगी। और उसके अलावा जो जमात इस्लामी पाकिस्तान ने कुछ तफसीलात फराहम की हैं, जिसके मुताबिक उनके अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए दोहा गए हुए हैं। और अफ़गानिस्तान में तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल कबीर भी कतर पहुँचे हैं, और पाकिस्तान के कई शहरों में इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। और यहाँ तक कि लाहौर में होने वाले एहतजाज में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने भी शिरकत की है। 31 जुलाई को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक हमले में कत्ल कर दिया गया था इस्माइल हनिया को, और वो तेहरान में नौ मुंतखब ईरानी सदर मसूद पुज़शिकान की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के लिए मौजूद थे। ये तफसीलात हैं। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से एहतजाज किया गया, ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक की जानिब से, जिसमें कतर पेश रहा। और ये भी है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं इसाक डार ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश की, जिसे मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर भी कर लिया गया। और करारदाद के मतन में ये कहा गया कि 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है और ये ऐवान इसराइली मज़ालिम को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान में ये भी चहमगोइयाँ चलीं कि देखें, शहबाज शरीफ साहब को ठीक वक्त किसी ने ये बता दिया था कि भाई वहाँ मत जाना, और शहबाज शरीफ साहब नहीं गए। और वहाँ आप देखें कि जंगी तौर पर महफूज तस्वुर किए जाने वाले रेस्ट हाउस में रखा गया इस्माइल हनिया को, और उनकी हलाकत हो गई, उन पर हमला हो गया। और देखें, शहबाज शरीफ साहब तक तो ये इंटेलिजेंस मालूमात थी। ये पाकिस्तान में एक यानी अफवाह दौड़ी। उसके बाद हमने ये देखा कि वहाँ शहबाज शरीफ अपनी तबीयत की ख़राबी की वजह से तो नहीं गए, लेकिन इसाक डार तो वहाँ मौजूद थे। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि शहबाज साहब को पहले ही पता था, तो ये मामला या ये जो हमला है वो तकरीब के दौरान तो हुआ नहीं है ना। ये तकरीब के अलावा बात, जब वो तकरीब ख़त्म हो गई और वो वहाँ मौजूद थे, और जो बताया जा रहा है कि इसराइल ने अपनी जो स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया है, उनके फ़ोन को ट्रैक किया, और उसके बाद वहाँ से एक गाइडेड मिसाइल है वो वहाँ पर दागा है इसराइल ने। ये बात की जा रही है। लेकिन इसी बात के दौरान, इन्हीं बातों के दौरान एक और बड़ी ख़बर हमारे सामने आती है, और ये दावा कोई और मामूली आदमी नहीं करता या कोई मामूली इदारा नहीं करता। ये एक दुनिया का सबसे बड़ा अखबार, या आप लिखेंगे ना गूगल पर टॉप न्यूज़पेपर्स ऑफ द वर्ल्ड, आपको पहला नाम मिलेगा द न्यूयॉर्क टाइम्स का। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये हैरानकुन दावा कर दिया है, और वो दावा ये है कि जो धमाका खेज़ मवाद इस्माइल हनिया के रेस्ट रूम में 2 महीने पहले ही छुपा दिया गया था। यानी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि इस्माइल हनिया इसी रूम में क़याम पजीर होंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है। और उसके अलावा ये भी बताया गया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो कत्ल के हक़ाइक़ पर एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें एक तो उन्होंने बात की, और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि इस अहम तरीन इमारत में ये बम 2 महीने पहले स्मगल किया गया था। और अमरीकी जरीदे के मुताबिक बम को रिमोट कंट्रोल से उस वक्त फाड़ा गया जब इस्माइल हनिया की अपने कमरे में मौजूदगी की तस्दीक हुई।
دھماکے میں ان کا ذاتی محافظ بھی شہید ہوا۔ اور امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اگرچہ اسرائیل نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن اسرائیلی انٹیلیجنس اہلکاروں نے حملے کے فوری بعد امریکہ اور دیگر مغربی حکومتوں کے ساتھ آپریشن کی تفصیلات شیئر کی ہیں۔ یہ امریکہ میں موجود ایک اخبار لکھ رہا ہے کہ اسرائیل نے حملے کی تمام تر تفصیلات شیئر کی امریکہ کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ امریکہ نے دفاع کیا۔ امریکہ نے کہا کہ اسرائیل پر ہونے والے جوابی حملے کا وہ باقاعدہ طور پر دفاع کریں گے۔ ایران نے تاحال کوئی بھی سرکاری طور پر اس کی تفصیلات شیئر نہیں کی ہیں، لیکن ایرانی حکام، حماس اور کئی امریکی اہلکاروں کا ماننا ہے کہ یہ اس کو آج نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کے قاتلانہ حملے میں اسرائیل ملوث ہے، اور یہ تو روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ اسرائیل نہیں۔ اور چونکہ اس ایک مہم چل پڑی ہے، جیسے وہ 7 اکتوبر والا واقعہ ہوا، اس کے بعد اسرائیل نے حماس کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، اور وہ اب تک کرتا آ رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بہت ہی بڑی پیش رفت جس سے میں آپ کو آگاہ کروں وہ یہ ہے کہ اب یہ کہہ دیا گیا ہے، بلکہ اب کرنا باقی ہے، یہ کیسے رسپونڈ کیا جاتا ہے، ایران کی جانب سے کتنا بڑا، کتنا مؤثر جوابی حملہ اور کتنا جلد جوابی حملہ کیا جاتا ہے اسرائیل پر، یہ دیکھنا باقی ہے۔ لیکن امریکہ نے اس کا دفاع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب ذرا میں آپ کے سامنے ایک خبر رکھتا ہوں کہ امریکی محکمہ دفاع نے خطے میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر اسرائیل کے تحفظ کے لیے 12 جنگی جہاز خلیج فارس اور بحیرہ روم بھجوا دیے۔ دوسری جانب ایرانی سپریم کمانڈر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے بعد حزب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حزب اللہ کے جو فوجی کمانڈر فواد شکر کی تدفین کے موقع پر عسکری تنظیم کے چیف حسن نصر اللہ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے جنگ کا اعلان کیا ہے، اور کہا کہ ہم اسرائیل کے خلاف مزید خاموش نہیں رہیں گے۔ تو وہاں ویسے بھی جنگ جاری ہے، لیکن جنگ اب جب حملہ کرتے ہیں کسی بھی بڑے رہنما پر تو اس کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ اور بھی جاری رہے گی، یا آپ پھر حملے کو اپنے اوپر ہونے والے حملے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ سو یہ سب کچھ اس وقت جاری ہے۔ اسرائیل کو اب شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، ہم اب تمام محاذوں پر جنگ کے لیے تیار ہیں، یہ کہہ دیا گیا ہے۔ اور ایران نے، جو آپ کو یاد ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ سرخ جھنڈا، سرخ پرچم جو کہ انتقام کی، جو کہ بدلے کی یا پھر ریونج کی علامت ہوتا ہے، وہ لہرا دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اب کسی بھی وقت اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ اور اب سے یعنی 1 مہینہ پہلے یا 1-1.5 مہینہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران نے جس انداز سے اسرائیل پر حملہ کیا بھی تھا، اور سب نے دیکھا تھا، اور مسجد اقصیٰ سے جاتے ہوئے میزائلز، اور ہم نے دیکھے باقاعدہ طور پر وہ اسرائیل کی سرزمین پر گرے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران کے جو سفارت خانے تھے، یا شام ہو گیا سفارت خانہ ایران کا شام میں، وہاں پر اسرائیل نے کوئی خلاف ورزی کی تھی، تو اس کے بعد ایران نے بھرپور جواب دیا تھا، اور کچھ لوگوں نے اس کو ایسے سمجھا تھا کہ دیکھیں دنیا کے تمام تر اسلامی ممالک ہیں وہ خاموش ہیں، لیکن ایران جواب دے رہا ہے فلسطین کے حقوق کے حوالے سے۔ تو وہ فلسطین کے حقوق کے حوالے سے کوئی بھی چیز نہیں تھی، وہ ایران نے جوابی حملہ کیا تھا اسرائیل کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم ایک خود مختار ملک ہیں، آپ ایسے کیسے ہمارے سفارت خانوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اب امریکی میڈیا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران تل ابیب اور حیفا کے قریب فوجی اہداف پر حملے کر سکتا ہے۔ تو جب بھی جنگ چھڑتی ہے تو سب سے پہلا آپ یہ بتاتے ہیں اپنی طاقت کے حساب میں بھی حملہ کر سکتا ہوں، اور ایران کے پاس ظاہر ہے اسرائیل سے زیادہ طاقت تو نہیں ہے، اسرائیل سے زیادہ سپورٹ تو نہیں ہے، لیکن عزم ہے اور حوصلہ ہے، ایران نے پہلے کیا بھی ہے۔
کافی لوگ ایران پر الزام بھی عائد کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایران نے ایک جنگی طور پر محفوظ تصور کیے جانے والے ریسٹ ہاؤس میں ان کو ٹھہرایا اور اس کے بعد ان پر حملہ ہو جاتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ایران نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اب لوگ اس کو جیسے بھی انٹرپریٹ کر رہے ہیں، کوئی اپنے معنوں میں، کوئی اس کو کربلا کے تناظر میں دیکھ رہا ہے، کوئی کسی اور کے چیز کے تناظر میں دیکھ رہا ہے، لیکن جو چیز دیکھنے والی ہے، آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ اسرائیل کے پاس کتنی سپورٹ موجود ہے اور ایران کے پاس کیا ہے۔ ایران صرف حملہ کر سکتا ہے، بعد میں اگر ایران پر جوابی حملہ ہوتا ہے تو پھر ایران اس کا کتنا مؤثر، کتنا بھرپور جواب دے سکتا ہے۔ میرا خیال ہے جتنا اسرائیل جواب دے سکتا ہے، جتنا امریکہ جواب دے سکتا ہے، شاید ایران وہ نہ کر پائے، لیکن ایران کا جو جواب ہوگا وہ علامتی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ ایران ظاہر ہے اس پر غور کر رہا ہوگا، اور جو اسلامی ممالک ہیں ان پر نظریں ہوں گی ایران کی، اور ایران دیکھ رہا ہوگا کہ بھئی دیکھیں آپ ہماری سپورٹ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ پاکستان کیا ایران کی سپورٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اور اندرونی طور پر ہمارے ہاں کوئی بھی ایسی تفصیلات ہوں گی وہ شیئر تو ضرور ہے کی جا رہی ہوں گی، لیکن سامنے کوئی بھی ایسی تفصیل نہیں ہے جو کہ شیئر کی گئی ہے۔ اب غیر ملکی خبر رساں ادارے نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع یعنی پینٹاگون نے فلسطینی تحریک حماس اور اس کے حلیف یعنی اس کے ساتھی جو حزب اللہ ہے، اس کے سینئر اہلکاروں کی ہلاکتوں کی وجہ سے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پس منظر میں جنگی جہاز خلیج فارس اور بحیرہ روم بھجوا دیے ہیں۔ اب یہ بھی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ کہاں سے شروع کی ہیں؟ ایران اور لبنان میں اسرائیلی حملوں کے بعد خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں امریکہ نے جو جنگی بحری بیڑا ہے روز ویلٹ خلیج فارس کی طرف روانہ کر دیا ہے، اور یہ امریکی جنگی جہاز اسرائیل کے تحفظ کو یقینی بنائے گا۔ 3 لینڈنگ یعنی بحری جہازوں اور جہازوں کے ایک گروپ کو 4000 میرینز اور ملاحوں کے ساتھ مشرقی بحیرہ روم کی طرف بھجوا دیا گیا ہے، اور دوسری جانب امریکی جاسوس طیاروں کی بھی شام، لبنان اور اسرائیل کی ساحلی پٹیوں پر پرواز جاری ہے۔ یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کو اس وقت شہید کیا گیا جب اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل کے وقت کے مطابق رات تقریباً 2 بجے، یہ آدھی رات کا وقت، اور اس وقت جب وہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے تو ایک گائیڈڈ میزائل کی صورت میں ان کو شہید کیا گیا۔ بہرحال اسرائیل اس پر باقاعدہ طور پر سامنے آ کر یہ نہیں مان رہا، لیکن ظاہر ہے چور کی داڑھی میں تنکا، اور سب کو یہ نظر بھی آ رہا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا کی دیگر جو ممالک ہیں، یہاں تک کہ امریکہ بھی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل پر اگر آپ نے حملہ کیا تو امریکہ اسرائیل کا دفاع کرے گا، اس کا مطلب تو آپ سمجھ ہی جائیں۔ اور دنیا کا بڑا روزنامہ اگر یہ لکھ رہا ہے کہ بھائی جو اس وقت ہو رہا ہے، بم پہلے سے پلانٹڈ تھا، اور یہ جو بھی ہوا ہے اسرائیل نے امریکہ کو تفصیلات بھیجی ہیں، جب وہ یہ بتا رہا ہے تو اس کے بعد بھی اگر کوئی سوال باقی ہے تو پھر وہ ذہنی فطور ہی ہے۔ بہرحال اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔